आदाब। मेरा नाम स्कॉट हिलमन है। मैं दरिया प्राइसी के किनारे और कोहे अपला मशियान के दामन में वाक़या एक छोटी सी ग्रीन वैली में वाक़या मशरक ताइसी नामी एक तरबियत गाह का पादरी हूँ। हमारा तल्लुक़ एक ऐसे फ़िरके से है जो पूरी तवज्जो के साथ मसीहियत के नज़रिया इब्रानी का मुताला करता है और उसे समझने की कोशिश करता है और उसकी तबलीग करता है। अगर आप इस इस्तिलाह से वाकिफ़ हैं तो जान लें कि हमारा मसीह और पहली सदी का कलीसिया नज़रिया इब्रानी पर ईमान रखने वाले थे, जो कि बराह रास्त पुराने सहीफ़े से नए सहीफ़ा में मुंतकिल हुआ। चुनांचे जब हम इस नज़रिए पर वापस आकर नज़रिया इब्रानी को समझने की कोशिश करते हैं तो खुदा का कौल हमें हकीकी मानों में मिलना शुरू हो जाता है। जब हम नज़रिया इब्रानी की रोशनी में देखते हैं तो हमें खुदा के जिन अहकामात की पूरी तरह समझ नहीं आती थी बाहम मरबूत नज़र आने लगते हैं कि हमें ये इदराक हो जाता है कि इन अहकामात का मंशा क्या है। लिहाजा मैं सबक में मसीह का असल इब्रानी नाम यशुआ इस्तेमाल करूँगा, जिसका मतलब है निजात दहिंदा और सलामती। हालेलुया। क्या आपको ये बात अच्छी नहीं लगती? मुझे तो ये नाम निजात और सलामती वाला यशुआ बहुत पसंद है, क्योंकि ज़मीन व आसमान में इसके अलावा कोई दूसरा नाम ऐसा नहीं जो इंसान को निजात दिला सके। आप अक्सर इसे इसके अंग्रेज़ी नाम जीसस से पुकारते हैं, लेकिन चूँकि इस सबक में हम नज़रिया इब्रानी पर गुफ्तगू करेंगे, इसलिए हम इसे इसके इब्रानी नाम से याद करेंगे जो यशुआ यानी निजात और सलामती है। इसलिए उम्मीद है कि सबक की वीडियो देखते हुए आपके दिल में इसके साथ सबत के वादे की पाबंदी करने का जज्बा पैदा होगा, जो कि चौथा फरमान है। आपको अपनी रूह में खुदावंद की फरमाबरदारी में आने के लिए एक तड़प पैदा होगी। क्या आपको तमाम अहकामात फरमाबरदारी का इल्म है? अब तक कितने अरसे में ये बताया गया है कि इन सहीफ़ों की निस्बत यहूदियों से है, लेकिन खुदावंद की तरफ से हमें अहबार 23 में ये बताया गया है कि ये मेरी फरमाबरदारी के अहकाम से मुतल्लिक हैं। अगर हम खुदा को मानते हैं तो खुदा के ये अहकाम भी हमारे लिए। अगर हम खुदा के वादों या अयाम मौत की गहराई में जाएं तो मालूम होगा कि लफ्ज़ फेस्ट का मतलब है मौत, जिसका मतलब है वादे की पाबंदी करना या वक्त मुकर्ररा की पाबंदी करना। उम्मीद है कि आपके दिल में खुदा से किए हुए वादे की पाबंदी करने का एहसास पैदा हो और उन वादों के सिलसिले में वक्त की पाबंदी का एहसास हो सकता है कि आपकी तवज्जो तौरात की तरफ मबजूल हो और आपको ये मालूम हो कि मैं क्यों तौरात की तरफ मतवज्जा हो रहा हूँ। आपको मालूम होगा कि लफ्ज़ तौरात से मुराद अंग्रेज़ी में कानून या शरीयत लिया जाता है। लफ्ज़ कानून से वो मफ़हूम मुराद नहीं जो कि हमारे जहनों में भी होता है, जो दरअसल मगरबी कल्चर से लिया जाता है, जिससे मुराद एक मखसूस किस्म की पाबंदी है या कानून के मुताबिकत और उसके तकाज़े हैं। लेकिन इब्रानी ज़बान में जो लफ्ज़ तौरात आता है उसका तर्जमा खुदा का कानून किया जाता है, जिसका मतलब राह रास्त पर चलने के लिए खुदा की तालीमात और हिदायत लिया जाता है। ये वो हिदायत हैं जो खुदा ने अपने मानने वाले लोगों को दी। आम नज़रियाती गुफ्तगू में ये बात नहीं बताई जाती कि क्यों आपके जहन का रुझान मसीह की तरफ होता है। वो वजह यह है कि मसीह में मुजस्सम तौरात है, वो ही चलता फिरता बोलता सांस लेता राह रास्त पर चलने के लिए खुदा की मुजस्सम हिदायत का मजमुआ है। खुदा ने यूहन्ना बाब 5 में फरमाया कि अगर आप बाइबल के यूहन्ना बाब 5 का मुताला करें तो मालूम होगा कि उसमें हमें बेशुमार अहकामात की तालीम दी गई है। मैं कोशिश करूंगा कि इन इसबाक की वीडियो का खुलासा अलहदा करके 30 मिनट में बयान कर दूं, ताकि ये तमाम अहकाम हमारी नज़र से गुजर जाएं। अगर आप इन सतूर को पढ़ रहे हैं तो आपकी इत्तला के लिए तहरीर है कि इन तमाम इसबाक की वीडियो आपको बराए नाम कीमत पर सिर्फ छपाई का खर्च पूरा करने के लिए मिल सकती है। हम रफ्ता रफ्ता इन इसबाक को अजबर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मशवरा है कि इन इसबाक से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए रुक रुक कर उन्हें पढ़ें, ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से काम ना लें, ताकि आप इनकी तहरीरी नकल भी बना सकें। आजकल तमाम दुनिया में खुदा के तहरीरी अहकाम को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के रुझान को तक़वियत मिल रही है। खुदावंद हमें मसीह के ज़हूर के इस्तक़बाल के लिए, जिसका वक़्त बहुत करीब है, फरमाबरदारों की एक कौम बनाकर तैयार कर रहा है। मुलाज़ा फरमाएँ यूहन्ना 5:45 में मसीह ने क्या फरमाया? मसीह ने फरमाया, मत सोचो कि मैं बाप से तुम्हारी शिकायत करूंगा, क्योंकि एक शख्स है जो तुम्हारी शिकायत करता है और वो है मूसा, जिस पर तुम भरोसा करते हो। क्योंकि अगर आप मूसा पर ईमान रखेंगे तो आपका ईमान मुझ पर होगा, क्योंकि मूसा ने मेरी शहादत दी।
لیکن اگر آپ موسیٰ کی تحریروں پر ایمان نہیں رکھیں گے تو میری باتوں پر کیسے ایمان لائیں گے؟ مسیح کا یہ فرمانا ہے کہ موسیٰ نے لکھ کر میری تصدیق کی، چنانچہ جب ہم تورات کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان پہلی 5 کتابوں پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا کی بات کر رہے ہیں جو لکھی گئی۔ یہ وہ مقام ہے جب خداوند نے اپنے عہد نامہ کی ہدایت کو عبرانی زبان میں نازل کیا، جسے کسوبہ کتبہ کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ یہ خدا کا اپنے بندوں کے ساتھ شادی یعنی مضبوط رابطے کا معاہدہ ہے۔ خدا نے خود فرمایا کہ میں مجسم حکم ہوں۔ خدا نے فرمایا کہ میں ماضی، حال، مستقبل ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہوں۔ عبرانیوں 13:8 میں لکھا ہے کہ مسیح کو ماضی، حال، مستقبل میں دوام حاصل ہے۔ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہیں۔ خدا کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی، نہ کمی ہوتی ہے، نہ اضافہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے بائبل کی بعض تفسیروں میں، بعض صحائف میں رد و بدل کے باعث خدا کے کلام میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ خدا کا کلام وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر ہم اپنی زندگیوں کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ اگر خدا ذرا سا بھی بدل جائے یا اپنے میں سے کوئی حصہ علیحدہ کر دے تو ہم سمجھیں گے کہ خدا غیر محکم یا غیر مستحکم ہے اور ریت کی دیوار کی مانند ہے، جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، جس پر کوئی یقین نہیں کر سکتا، جو ٹھوس نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ خدا ایسا نہیں، مسیح بھی ایسا نہیں۔ مسیح ایک چٹان کی مانند ٹھوس ہے اور نہ ہی کبھی بدل سکتا ہے۔ وہ جیسا کل تھا آج بھی ویسا ہی ہے اور ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہے گا۔ وہ الفا اور اومیگا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ آپ اس کے سبت اور عید کے ایام کو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے منائیں تو گویا آپ کو مسیح یشوع کے وجود کا وجدان یا احساس ہو رہا ہے۔ اکثر اوقات لوگ کہیں گے کہ آپ کو شریعت یا قانون خداوندی کا ادراک بھی ہے اور آپ پر خدا کا فضل بھی ہے، یا یوں کہیں گے پہلے ہمارے پاس شریعت یا خدا کا قانون تھا، اب مسیح کی شکل میں خدا کا فضل بھی ہے، جس کے باعث ہم قانون شریعت کی گرفت سے بچ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات صحائف کے مطابق درست نہیں لگتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسیحا سراپا شریعت ہے۔ وہ قادر مطلق خدا کی ہدایت کا مجسم مظہر ہے۔ اس امر کی تصدیق ہم اس صحیفہ کی مدد سے کرنے کی کوشش کریں گے جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ چند صحائف کا جائزہ لیا جائے تاکہ خداوند کے احکام سے جو شریعت مرتب ہوتی ہے اسے بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ سال ہا سال سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شریعت یعنی خدا کے قانون کو منسوخ کیا جا چکا ہے، لیکن اگر یہ درست ہے کہ یشوع ہی سراپا قانون ہے، وہی سراپا شریعت ہے، تو اگر ہم خدا کی نازل کی ہوئی ہدایات پر جو کہ سچائی پر مبنی ہیں عمل کریں تو اس سے مسیح کی بے حرمتی نہ ہوگی۔ بعض اوقات ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم واپس آ جائیں اور دوبارہ شریعت پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ہم پر صلیب کی توہین کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم پر اس کے نجات دہندہ ہونے سے انکاری کا الزام لگایا جاتا ہے اور ان باتوں سے انکاری کا الزام لگایا جاتا ہے جو اس نے صلیب پر کیں، لیکن در حقیقت ہم واپس آ کر دوبارہ اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ خدا کے بتائے ہوئے الفاظ کے مطابق مسیحا ہی سراپا شریعت ہے اور وہی قادر مطلق خدا کی ہدایت کا عملی مظہر ہے۔ تو ہم دراصل خدا کی تعریف ہی بیان کرتے ہیں۔ اس سبق میں چند پرانے اور نئے صحائف کا مطالعہ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہوہ کی تعلیمات پر غور و خوض کرنے کے مشغلے میں ہمارا وقت بہت اچھا گزرے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہمیں بعض ایسی باتوں کا ادراک ہوگا کہ ہم بول اٹھیں گے، واہ واہ، پوری بات کی تو اب سمجھ آئی ہے، اور یہ باتیں تو آج تک ہمیں کسی نے نہ بتائی تھیں۔ لیکن خیر کوئی بات نہیں، کیونکہ میں سال ہا سال سے یہاں پاسٹر ہوں اور یہ بات تقریباً 3 سال پرانی ہے۔ ایک بوڑھی عورت تبلیغ کے لیے اٹھی اور کہنے لگی کہ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کیوں خدا پر ہمارا پختہ ایمان نہیں ہے؟ میں سمجھتا تھا کہ وہ لمحہ ایسا تھا کہ جو بات وہ کر رہی تھی وہ باتیں اصل میں خدا میرے ساتھ کرنے والا تھا۔ چنانچہ بیان جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا، ہم خدا پر اس لیے یقین نہیں رکھتے کہ جسے ہم نہیں جانتے اس پر یقین نہیں کرتے۔ اس لمحے پر اس بات نے مجھے اس طرح ہلا کر رکھ دیا جیسے کسی نے 1 کلو وزنی اینٹ مجھے دے ماری ہو، جیسے اچانک میرے
اندر کا انسان جاگ اٹھا ہو اور میرے دل کی گہرائیوں میں قادر مطلق خدا کی آواز گونج اٹھی۔ خدا مجھے کہہ رہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے سمجھ جاؤ۔ میں نے کہا، یا خدا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تجھے سمجھ نہیں سکا، حالانکہ میں مدتوں سے تیرے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اور مدتوں سے تیرے دین کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ یہ کیسے ہوا کہ میں تجھے نہیں سمجھتا؟ اور مجھے یہ احساس شدت کے ساتھ ہونے لگا کہ میں خدا کو نہیں جانتا۔ میں خدا کی ذات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں نے خدا کا بہت سا کلام حفظ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود در حقیقت میں خدا کی ذات کو نہیں پہچانتا۔ یہی وہ مقام تھا جب خدا نے مجھے ایک نیا راستہ دکھایا۔ ایسا لگا میری ساری کائنات الٹ پلٹ ہو گئی، لیکن اس نے مجھے صحیح رخ پر ڈال دیا۔ خدا نے الہامی طور پر مجھے ایام عید، ایام سبت اور اس کی کتاب توریت اور اس کے احکام سے متعلقہ امور کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا، جس سے میری زندگی میں مکمل انقلاب آ گیا۔ یوحنا 14:21 میں مسیح نے فرمایا کہ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ میں آپ سے اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر یہ کہتا ہوں کہ جب میں نے خداوند کی آواز پر لبیک کہا تو گویا خدا نے اپنے پاس سے مجھے اس بات کا موقع دیا تھا کہ میں اسے قریب سے دیکھ سکوں اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکوں۔ جب میں نے خدا سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن میں سچے دل سے تمہاری اطاعت کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ وقت تھا جب خدا نے اپنی حقیقت کا انکشاف کیا اور میری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ آج مجھے مسیح کی ذات کا جو ادراک ہوا ہے وہ پہلے کبھی نہ تھا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ اگر تم میرے احکامات کی پیروی کرو گے تو میں تم پر اپنی ذات کا انکشاف کر دوں گا۔ لفظ انکشاف کا مطلب ہے ایک نامعلوم بات کا معلوم ہو جانا۔ جس راز کو میں پہلے نہ سمجھتا تھا اب سمجھتا ہوں۔ اس بات سے میری زندگی، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس مقام پر پہنچ گئے ہوں کہ آپ کے دل میں بھی یہ امنگ جاگ اٹھی ہو۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس بات میں آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ تمام دنیا کی یہی کیفیت ہو گئی ہے۔ مجھے تمام دنیا سے لوگوں کے فون آتے ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور پھر میرے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے پرانے عہد نامے کے صحیفوں کا مطالعہ کیا، جس کی مدد سے انہیں توریت کے بیانے کی بہتر طور پر سمجھ آئی، جس کا انگریزی ترجمہ بطور ایک شریعت نامہ کیا گیا ہے۔ لیکن ہم توریت کا جائزہ اس نظر سے لیں گے کہ خدا کے نزدیک اس کا کیا مفہوم ہے اور خدا کے فرمانبردار لوگوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں جب مسیح نے یہ فرمایا کہ میں ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہوں اور میں ہی سراپا سچائی ہوں، میں ہی زندگی کا سرچشمہ ہوں، میں ہی روشنی کا منبع ہوں، تو اس نے کھوکھلے الفاظ نہیں بولے، بلکہ ان الفاظ میں جان ڈال دی اور انہیں معنی پہنا دیے۔ آئیں مل کر غور کریں کہ جب مسیح نے یہ فرمایا کہ میں ہی راہ دکھانے والا ہوں، تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈکشنری کا سہارا لیتے ہیں۔ عبرانی زبان میں اس کو تناخہ کہا جاتا ہے، یعنی ملاکی کے ذریعے پیدائش۔ یہ لغت کی وہ واحد کتاب ہے جسے میتھیو، مارک، لیوک، جان، پیٹر سمجھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ وہی لغت کی واحد کتاب ہے جس کی مدد سے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور وضاحت حاصل کرتے تھے کہ کیا لکھا گیا ہے اور جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم نئے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ جب مسیح نے یہ فرمایا کہ میں راستہ دکھانے والا ہوں، تو اس پیغام کو ہم کہاں تلاش کریں؟ یہ پیغام ہمیں زبور 119:1 میں ملتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس لغت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ توریت میں بتایا گیا کہ راستہ ہی درست راستہ ہے۔ اسی طرح زبور 119:142 میں کیا وضاحت کی گئی ہے؟ لکھا ہے کہ تیری صداقت ابدی صداقت ہے اور تیری شریعت برحق ہے۔ اس بیان کی تصدیق ملاکی 2:6 سے یوں ہوتی ہے، سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی اور اس کے لبوں پر نہ راستی نہ پائی گئی۔
وہ میرے حضور سلامتی اور راستے سے چلتا رہا اور وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا۔ تو اگر ہم ملاقی میں درج شدہ پیدائش کے متن پر غور کریں تو توریت میں مندرج قانون کو سچائی پر مبنی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ مسیح نے اپنے بارے میں 2 باتیں کی ہیں۔ مسیح نے فرمایا کہ میں چلتا پھرتا بولتا سانس لیتا مجسمہ شریعت ہوں اور میں ہی راستہ دکھانے والا ہوں، نہ ہی مکمل طور پر سچائی پر ہوں۔ مسیح نے یہ صرف خالی خولی یا ہوائی باتیں نہیں کی، وہ ہمیں پوری طرح سمجھاتا ہے کہ وہ کون ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ میں ہی زندگی کا سر چشمہ ہوں، میں ہی روشنی کا منبع ہوں۔ آئیے امثال 6:1 کا مطالعہ کریں، جس میں درج ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر تو اپنے پڑوسی کا ضامن ہوا ہے، اگر تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کسی بیگانے کا ذمہ وار ہوا ہے تو تو اپنے منہ کی باتوں میں پھنسا۔ میں توقع کرتا ہوں کہ آج آپ خوش ہوں گے، کیونکہ میں بھی آج خوش ہوں، کیونکہ خدا کا کلام کا صحیح شعور حاصل ہونے اور اس پر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے اور اپنی زندگی میں تبدیلی آتی دیکھنے سے زیادہ میرے لیے کوئی اور بات مسرت افزا نہیں۔ امثال 6:23 میں درج ہے، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہدایات زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہیں۔ استثنا 30:19 میں بیان کیا گیا ہے، میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت و لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر کے تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ خداوند کی طرف سے دی گئی ہدایات ہماری زندگی میں اضافہ اور بہتری پیدا کرتی ہیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنا ہی صحیح طریقہ ہے۔ کیا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم مر کر خدا کے پاس جائیں گے اور ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ خدا باپ کی صحیح تعلیمات یہی تھیں، وہی زندگی کا خالق ہے، اسے پورا اختیار ہے کہ ہم جیسے اپنے فرمانبرداروں کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وہ زندگی کا خالق ہے، اس نے ہمیں یہ ہدایات دی ہیں کہ یہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ امثال 3:1 پر ذرا غور کریں، لکھا ہے، اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔ خداوند فرماتا ہے کہ اگر تم میری ہدایات کو یاد رکھو گے اور ان پر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی اور تمہارے ذہنی سکون میں اضافہ ہوگا۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ خداوند کی سچی ہدایات سے زندگی کے طول اور سکون میں اضافہ نہیں ہوتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے ان میں سچائی اور دانائی رکھ دی ہے، یہ زندگی کا نور ہیں۔ اچھا، اب لغت اور پرانے عقائد کی مدد سے یہ دیکھنا ہے کہ تاریکی کی کیا تعریف ہے۔ غور کریں کہ یسیہ 8:20 میں آتا ہے کہ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ اگر وہ اس کے مطابق بات نہ کریں اور اس کی تائید نہ کریں تو جان لو کہ وہ نور سے خالی ہیں۔ اگر توریت کا مطلب روشنی ہے تو توریت کو بھی اندھیرے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ خداوند نے اپنے بندوں کو توریت یا ایک ضابطۂ قانون کیوں عطا کیا ہے؟ خدا نے استثنا 4 میں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ خدا نے انہیں اپنی توریت یعنی قانون شریعت کیوں عطا کیا، اس لیے تاکہ وہ انہیں دوسروں سے ممتاز کر دے، جس سے خداوند کی عظمت اور حکمت ظاہر ہو۔ خدا نے اپنے برحق ہدایات میں یہ فرمایا کہ اس نے انہیں یہ امتیازی حیثیت اس لیے عطا کی کہ وہ انہیں دوسروں سے علیحدہ کر کے یہ دکھائے کہ وہ روئے زمین پر ایک مخصوص مخلوق ہیں۔ استثنا 4 میں درج ہے کہ مخلوق انہیں دیکھ کر یہ پوچھے گی، یہ کون سی قوم ہے جو روئے زمین پر اس قدر عقل و دانش کی مالک ہے؟ یہ پوچھے گی کہ روئے زمین پر یہ کیسی قوم ہے جو خداوند کے اس قدر قریب ہے اور جو اس کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارتی ہے؟ کیا خدا نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ قوم اسرائیل اس کی پسندیدہ اور فرما بردار قوم ہے جو لوگوں کے لیے نور ہے؟ ہمیں دنیا کا نور کہا گیا ہے۔ ہم اس وقت تک نور ہوں گے جب تک ہم راہ راست پر چلیں گے۔ اس لیے ایک بار اس امر کا اعادہ کریں کہ ہم نے یہ واضح کر دیا کہ روشنی کیا ہے اور تاریکی کیا ہے اور سچائی کیا ہے اور راہ راست کیا ہے۔
ابھی ہم بہت سی مزید حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے جو کہ ہمارے لیے ایک زبردست مشاہدہ ثابت ہوگا۔ توجہ فرمائیں کہ اول یوحنا باب 1 میں خداوند نے کیا فرمایا، آئیں اس کا مطالعہ کریں اور ان تصریحات کی مطابقت یوحنا کے فرامین سے تلاش کریں۔ یوحنا 1:5 میں خدا کا وہ پیغام درج ہے کہ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں تاریکی ذرا بھی نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم خداوند سے عقیدت و رفاقت رکھتے ہیں لیکن گمراہی کی زندگی بھی گزاریں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم سچائی کے راستے پر نہیں چل رہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ہم اس بات کو جان چکے ہیں، توریت یا خدا کا قانون روشنی کی مانند ہے اور تاریکی کا توریت یا خدا کے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ خداوند خدا ہمیں راہ راست پر چلنے کی ہدایات دے رہا ہے اور ابدال آباد تک ایسا ہی کرتا رہے گا۔ یہ اس لیے کہ اس کے ماننے والے یہ کہتے کہ وہ ہمارا خدا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں اور گناہ کی زندگی بھی گزاریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں دوبارہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سچائی کیا ہے؟ زبور 119:142 میں درج ہے کہ تیری صداقت ابدی صداقت ہے اور تیری شریعت برحق ہے۔ اول یوحنا 1:7 میں درج ہے کہ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم سچائی پر نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تو وہ معاف کرنے والا ہے اور ہمیں معاف کر دے گا اور تمام گناہوں سے پاک کر دے گا۔ ذرا اگلے باب پر نظر ڈالیں تاکہ آپ کو ثابت ہو کہ اب تک اول یوحنا 3:2 آیت میں یہ درج ہے کہ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ہم خدا کے احکامات پر عمل کریں تو ثابت ہوگا کہ ہم اسے مانتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں لیکن اس کے احکامات پر عمل نہ کرے تو اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو اس کے راستے پر نہ چلتا ہو۔ مسیح کیسی زندگی گزارتا تھا؟ وہ اپنی زندگی خدا کی ہدایات کی مکمل تابعداری میں گزارتا تھا۔ وہ قانون شریعت کی پوری پابندی کرتا تھا۔ یہ بات نہایت اہم ہے اور آج 2000 سال گزر جانے کے بعد ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسی انداز میں کس طرح ڈال سکتے ہیں۔ غالباً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شریعت کے قانون میں بہت سی ایسی باتیں ہیں، انہیں میں کیسے اپنا سکتا ہوں؟ ہم اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہی صحیح عقیدہ ہے اور خدا پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے۔ یہاں ہم ایک اور مثال پیش کریں گے، وہ یہ کہ مسیح کو توریت سے اس قدر پیار کیوں تھا۔ ہم نے کئی بار اسے فقیہوں سے مخالفت میں دیکھا جو یہ الزام لگاتے تھے کہ مسیح نے سبت کے وعدے کو توڑا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسیح نے ہرگز سبت کی بابت باپ کی ہدایت کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو سوال یہ ہے کہ مسیح نے کس بات کی خلاف ورزی کی؟ اس نے ان کے مذمے خود دعووں اور ان اختراعات کی خلاف ورزی جو کہ ان کی من گڑت تھی، جنہیں وہ اکثر زبانی توریت کا نام دیتے تھے۔ چنانچہ مسیح نے اس من گڑت زبانی توریت کی مخالفت کی اور ثابت کیا کہ لکھی ہوئی توریت ہی اصل توریت ہے جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ اس لیے جب مسیح ان لوگوں کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اس من گڑت باتوں کی مخالفت کرتا ہے جن کا انہوں نے اپنے پاس سے اضافہ کیا۔ ہم توریت میں نہ ایک لفظ کا اضافہ کر سکتے ہیں نہ ایک لفظ کی کمی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس تشنہ 12 میں یہی مذکورہ جو خدا کا کلام ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مسیح کو توریت سے اتنا پیار کیوں تھا؟ کیونکہ توریت جو ہدایت کا سرچشمہ ہے کو پڑھ کر خوشی ہوئی ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ یہ نہیں بتائیں گے کہ توریت کا پڑھنا جو کہ ہدایت کا سرچشمہ باعث مسرت بھی ہے، لیکن اگر ہم امثال 29 باب اور 18 آیت پر توجہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ آج کل اکثر لوگ کسی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے درمیان میں رک جاتے ہیں، لیکن پورے متن کو دیکھنا چاہیے کیونکہ پورے متن کو دیکھے بغیر بات نہیں بنتی۔ لہٰذا وہ یعقوب کے بیانیے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہیں گے، جن لوگوں کا کوئی نظریہ نہ ہو وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خوشی اسے ہی ملے گی جو توریت پر عمل کرے گا۔ صحیفوں سے پتہ چلتا ہے کہ توریت کی پیروی سے خوشی ملتی ہے۔
اس بات کی تصدیق میں ذاتی طور پر کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے اس کی تعلیمات کی سمجھ آ گئی ہے جو کہ برحق ہے، جن کا الہام مجھ پر مسیح یشوع نے کیا، ایسی کیفیت مجھ پر پہلے کبھی طاری نہ ہوئی تھی، اس لیے کہ یہ ہدایات خداوند کی طرف سے ہیں۔ یہ ہدایات میری زندگی میں، میرے گھر میں، میری زوجہ کی زندگی میں اور میرے 4 بچوں کی زندگی میں، جو ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے لیے بےحد خوشی اور سکون کا باعث بنی ہے، اس لیے کہ وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ خداوند خدا کی پیروی کریں اور اس کے احکام کی اطاعت کریں، لہٰذا توریت نہ صرف خوشی کا باعث ہے بلکہ برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ آئیں دیکھیں کہ زبور 94:12 میں کیا درج ہے۔ اس میں یہ درج ہے کہ خداوند مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے ہم بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ خدا کی سچی ہدایات کی پیروی کرنا بہت بڑی نعمت ہے، یہی نظریہ اچھا نظریہ کہلاتا ہے۔ ہاں، کیا اچھا نظریہ رکھنا ضروری ہے؟ پولس رسول نے بھی ہمیں ایک اچھا نظریہ دینے کی بات کی ہے۔ امثال 4:1 میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹو، باپ کی تربیت پر کان لگا اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں، تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا۔ اب اگر میں یہ سوچوں کہ یہ نظریہ اچھا نہیں تو اس بات میں کوئی مقبولیت نہیں ہوگی۔ خداوند نے اس عقیدے کو اچھا کہا ہے، اس لیے یہ ایک اچھا عقیدہ ہی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ خدا نے توریت کو آزادی کا نام بھی دیا ہے؟ اس بات کی کیا اہمیت ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ گناہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اور ہمیں رکاوٹوں میں باندھ دیتا ہے۔ ذرا دیکھیں زبور 119:44-45 میں کیا کہا گیا ہے کہ پس میں عبدالآباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا اور میں آزادی سے چلوں گا، کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ توریت کو نہ صرف قدیم عقیدہ کے مطابق آزادی دینے والی کہا گیا، بلکہ ذرا دیکھیں کہ یعقوب باب 1 اس کی 25 آیت میں یہ فرمایا گیا ہے، لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ چنانچہ خدا کا فرمان یہ ہے کہ خدا کی ہدایت ہمارے لیے کسی رکاوٹ کا باعث نہیں بنتی۔ اس بات کی تصدیق و تائید دوبارہ یوحنا میں کی گئی ہے۔ اول یوحنا 5:2-3-4 آیت میں لکھا ہے کہ جب ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوبارہ پیچھے جا کر اول یوحنا 3:4 کو دیکھنا ہوگا، جس میں یہ درج ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے، لہٰذا گناہ لا قانونیت کا دوسرا نام ہے۔ یعقوب کے بیانیے میں درج ہے کہ اگر ایک شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ قانون کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ گناہ کا مطلب قانون کی حدود سے باہر نکل جانا ہے۔ ہمارے نزدیک گناہ کی ایک ہی تعریف ہے، اور وہ ہے توریت کی حدود سے باہر نکل جانا۔ یہی پرانے عہد نامے میں درج ہے، یہی نئے عہد نامے میں درج ہے۔ یسیہ 42 پر نظر ڈالیں، آپ دیکھیں گے اس میں بھی گناہ اور قانون کی تشریح بھی یہی کی گئی ہے۔ یسیہ 42:24 میں درج ہے، کس نے یعقوب کو حوالہ کیا کہ غارت ہو اور اسرائیل کو کہ لٹیروں کے ہاتھ میں پڑے؟ کیا خداوند نے نہیں جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ اس کی راہوں پر چلیں، اور وہ اس کی شریعت کے تابع نہ ہوئے، نہ وہ اس کی توریت کی پیروی کریں گے۔ تمام صحائف میں یہی بات کہی گئی ہے کہ گناہ کا مطلب خدا کے برحق ہدایت کی حدود سے باہر نکل جانا ہے۔ گناہ زندگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جبکہ توریت نہیں کرتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ توریت قانون کی بات کرتی ہے، اس لیے رکاوٹ کا باعث ہے، لیکن صحیفہ میں درج ہے کہ توریت آزادی بخشتی ہے، کیونکہ یہ ہمیں گناہ سے دور رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اول یوحنا کے 2 اور 3 باب میں درج ہے کہ راہ راست پر قائم رہنا چاہیے۔ یسیہ 51:7 میں درج ہے، اے صداقت شناسو میری سنو، اے لوگو جن کے دلوں میں میری شریعت ہے، انسان کی ملامت سے نہ ڈرو اور ان کی طعنہ زنی سے ہراساں نہ ہو، ان کی دشمنی سے۔ لہٰذا اگر ہم آزادی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند کے بتائے ہوئے راہ راست کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کی روح کی مدد سے ہم اس بات کا جائزہ زیادہ گہرائی میں جا کر لیں گے، جس کے لیے ہم چند صحائف کا مطالعہ بھی کریں گے۔ اس سلسلے میں یوحنا 3:16-20 پر نظر ڈالیں تو لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے
بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے نور کو تاریکی سے زیادہ پسند کیا ہے، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ صحیفہ میں درج کی گئی ان تشریحات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جس کی وجہ سے چند اور حقائق ہمارے ذہن میں آئیں گے اور ہم اس مسئلے کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ پر بے حساب رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ آپ کے ساتھ آئندہ ملاقات اسی سلسلے کی دوسری قسط میں ہوگی۔